अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा और लेकर आ चुकी हूँ कक मोया की 7 बहुत ही मज़ेदार सी एपिसोड के साथ आ चुकी हूँ। तो जल्दी से चलते हैं किसकी तरफ बिना टाइम ज़ाया किए। ये वाली किस्त अभी तक फेसबुक पर भी नहीं आई, तो जल्दी से चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। धूल उड़ाकर ऑफिस की तरफ दौड़ कर आते रोहान को आज जूती की सौगात ना मिल सकी क्योंकि अबीर अंदर गोदाम में कुछ लोडिंग करवाने में धुत थी। रोहान ने ऑफिस के अंदर आते अबीर को उसके कैबिन में मौजूद ना पाए, जल्दी से अपनी पैंट की जेब से वो कागज़ निकाला और वहीं टेबल पर रखी फाइल के ऊपर खोल कर रखते खुद जल्दी से निकलने की कोशिश की। मगर जैसे ही दरवाजे से मुंडी बाहर निकाली अबीर को वहीं आता देखे मरियल से मुस्कुराहट दिए रोहान ने दरहकीकत डर कर हल्क से थूक निकला था। क्या लेने आए हो? अब मुक्के के साथ चपेट भी खानी है तुमने? अबीर ने से बाजू से पकड़कर दरवाजे के बीच से निकाल कर बाहर किया। नहीं अबीर बाजू, वो ना स्कूल के सर जी नहीं है जो, उन्होंने साहिल पाक को कुछ दिया था आपको देने। अल्लाह की कसम है बस वही देने आया था। इस पर जो भी लिखा है ना इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, अच्छा ना? रोहान ने ज़रा सी अबीर की कूरी पर फरफर सारा सा चुगला। जबकि आहून का जिक्र सुने अबीर उसकी बाजू छोड़े जाने का इशारा करती खुद अंदर ऑफिस आई। तो फाइल्स के जमगट्टे पर पड़ा कागज़ देखते ही अबीर ने उठाकर अपनी आंखों के सामने किया। मैं वो कह नहीं पाता जो लिख लेता हूँ, जो लिख लेता हूँ वो कहना मुश्किल हो जाता है। आहून जिब्राइल। पहली सत्र पढ़ते ही अबीर ने सदमे के संग अपनी कुर्सी का सहारा लिए चेयर संभाली और बैठी। जैसे जैसे वो पढ़ती गई चेहरे में गुस्से की सुर्खी घुलती गई। सबके सामने मुझसे पंगे और लेटर लिखकर मुझे फांसने की भी कोशिश। वाह रे मास्टर वाह, तुम्हारी गर्दन दबने का वक्त हुआ चाहता है। अबीर ने वो लेटर मुट्ठी में दबोचा और उठकर अपने ऑफिस से बेफरी आंधी बनी निकली। अगले 10 मिनट तक वो छोटी हवेली के बागीचे में खड़ी थी और असर का वक्त गुजर रहा था। आहून ने अपने कमरे की खिड़की के पास आकर लगते पत्थर पर वॉशरूम से कमरे में कदम रखे और तेजी से पर्दे हटाकर नीचे खड़ी अबीर को देखते घूरा। ये किस किस्म की जाहिलियत है अबीर साहिबा? आहून को पत्थर वाली हरकत पर गजब चढ़ा था। नीचे आएंगे आप? अबीर ने कदरे तमीज़ का मुजाहरा करते कहा। पहले तो आहून ने इसे सरता पैर जायजा लेती नजरों में लताड़ा, फिर एहसान जताता हुआ हवेली से निकलता हुआ लॉन पहुंचा। दोनों एक दूसरे को काट फाड़ती नज़रों में लिए हुए थे। अभी ने कुछ सोचते हुए अपनी मुट्ठी में दबा लेटर मजीद कस लिया। दिल आ गया है मुझ पर। वो सीधा स्वभाव मुद्दे पर आई। आहून के लिए ये सवाल कदरे गैर मुतवक्को था। दिल है गधा नहीं। पहले ही मुझे आप पर बहुत गुस्सा है, अब कौन सा नया तमाशा चाहती हैं? आहून की लाताल्लुकी पर अबीर का दिमाग अलर्ट हुआ। अगर ये लेटर वाकई ही आहून ने लिखा होता तो वो उसकी आंखों या तेवरों से कुछ तो नरमी मौसूल करती। कुछ नहीं। लम्हा लगा था अबीर को सब समझने में। और इससे पहले साहिल को जिंदा दफनाने जाती, आहून ने बाजू से दबोचते जिस वहशियाना अंदाज में अबीर को रोक कर रूबरू किया, उसकी जुर्रत पर दहल ही तो गई। अबीर की आंखें फैली, नज़र झुकाए इसने आहून के अपनी बाजू के त्राव जकड़े हाथ पर डाली। तभी आहून ने फौरन हाथ हटाते उसकी बाजू आज़ाद कर दी। इस किस्म के सवाल करते एहतियात बरतें जिसके बाद आपको खुद होश नहीं रही कि पूछा क्या है और क्यों। अपनी हरकत पर पर्दे डालने के लिए वो फलसफा झाड़े वहां से गया, पर अबीर का दिल चाह ज़मीन फटे और समा जाए। फ़ौरन से सुर्ख होती आंखों में फैली तकलीफ काबू करे वो वापस घर पहुंची, जहां हाजरा और तनवीर बुआ कुछ थान खोलकर कपड़ा लेने में मसरूफ़ थीं, जबकि सजल ने रूहान के साथ सहन के आखिरी किनारे लगे दरख्त पर मौजूद पिंग पर झूले लेने की शर्तें लगा रखी थी। जबकि साहिल छत पर कानों में हेडफोन लगाए लैपटॉप खोले कुर्सी पर बैठकर टांगे मेज पर जूतों समेत चौड़ी किए कुछ काम में मगन था। कमीने शैतान के चेले। अबीर की हाँक सुनते ही साहिल ने फौरन से हेडफोन उतार कर लैपटॉप गोद से उतार कर मेज पर रखे। उठकर अपनी तरफ आती अबीर को देखते हल्क तर किया। आराम से बाजो, फट ना जाना। साहिल के मुंह पर वो जकड़ा लेटर मारते ही अबीर ने उसकी शर्ट का कॉलर मुट्ठी में दबोचते कहरनाक गोरी नवाजी। पहले तो सिर्फ तुम्हारी लव स्टोरी में कैदू का किरदार अदा किया था साहिल शमशेर, लेकिन अब बस्टर बनूंगी। तबाही। पंगा लिया है ना तूने मुझसे बच्चे। अब देखना तुझे खून के आंसू रुलाऊंगी। आज जो मैंने उसके सामने इंसल्ट फील की है ना उसका तेरे हल्क से बदला घुसेड़ कर निकालूंगी। अबीर की जासूस सलाहियतों पर एक लम्हा तो साहिल के लिए चिरागों में रोशनी न रही। ऊपर से वो इतनी डरावनी लग रही थी जैसे सच में साहिल का खून पी जाएगी। उफ यार छोड़ें, क्या मेरा गिरेबान फाड़ने पर तुल जाती हैं? और कैसी इंसल्ट भई, वो सच में आपके लिए फील करते हैं। मैंने तो बस छोटी सी कोशिश की बाजू कि आप दो की फीलिंग्स इससे उजागर हों। एक दिन आप इसी फेक लेटर पर मेरा शुक्रिया अदा करेंगी। चिल करें प्यारी, और आप क्या मेरी लव स्टोरी का बस्टर बनेंगी? वो सजल ही काफ़ी है। फिर भी हाजिर है मेरा सीना।
میں نے بھلے حرکت چیپ کی ہے پر دیکھیے گا کچھ تو وائب آئے گی۔ اب آپ دو کے بیچ اور کیا ساری زندگی کماری گھومنے کا ارادہ ہے؟ سب کو آپ کی فکر ہے نا، اور ہمارا بھی سکھ کے سانس پر حق ہے۔ جذباتی بلیک میلنگ کرتے ساحل کے منہ سے جو آخری بات سلپ ہوئی، ابیر نے اس کے کندھے پر پوری قوت سے مکہ جڑا کہ ساحل کرا اٹھا۔ تمہیں میرا باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور انشاءاللہ اب تو تمہیں سکھ کا سانس جو نصیب ہوا ہے نا وہ بھی چھین لوں گی۔ تم نے غلط بندی سے ٹکر لی ہے منحوس انسان۔ اگر میں اس سے کچھ کہہ دیتی اور وہ کہتا میں نے نہیں کہا، کیا عزت رہ جاتی میری؟ بے غیرت، تم نہ جوتوں کے ہی لائق ہو۔ اچھا کرتی ہے سجل تمہیں منہ نہ لگا کر، اسی لائق ہو۔ ابیر نے بھی دل کے پھپولے رج کے پھوڑے، جبکہ ساحل جواباً ہنس کر ابیر کا لہو اور گرما گیا۔ مطلب آپ کے دل میں بھی لیٹر کو دیکھ کر تھوڑی دیر سے ہی پر لڈو پھوٹا نا؟ مجھ سے کیا شرمانا، بتائے نا۔ ساحل کی زہریلی جواب دہی پر ابیر نے اس کی گال پر رکھ کر چانٹا پیش کیا، پر نرمی سے کہ بس پیار والی ڈپٹ لگا۔ ساحل نے معصوم سا منہ بناتے گال پر ہاتھ رکھا۔ اگلی بار تمہارا جبڑا ہلا دوں گی بیٹا، اسے ٹریلر سمجھنا، اور اب اگر تم نے مجھے ہون کے آس پاس بھی دکھائی دیے۔ ابیر کی دمکاتی بات ساحل نے بیچ میں کاٹی۔ دیکھا دیکھا، آپ کے منہ سے ان کا نام کتنا حسین لگا، اور نوٹس کریں ذرا کہ آپ ان کے ساتھ لڑکی دور کسی لڑکی کو بھی برداشت نہیں کر رہی۔ سم تھنگ سم تھنگ نا۔ ساحل نے اگلے پچھلے ٹھٹائی کے تمام ریکارڈ توڑے، پر ابیر کے چہرے کے رنگ ضرور اڑا گیا۔ ساحل، مجھے مجبور مت کر کہ میں تجھے اس گھر تک سے نکلوا دوں۔ ابیر نے جبڑے کستے وارننگ دی۔ جتنا آپ کے بابا اور چچا کا گھر ہے نا بھائی، اتنا میری امی کا بھی ہے۔ میں اب تبھی جاؤں گا جب آپ دھکے دیں گی، تب تک میرا مشن ہے آپ کو آپ کے پیا کا کرنا۔ شکر کریں مجھ جیسے بھائی پر۔ ساحل نے کھلم کھلا اپنی حرافاتی پلاننگ عیاں کی۔ بے غیرت انسان۔ ابیر سے دھکیلتی ہوئی جیسے بھاگتی وہاں سے گئی۔ ساحل کا کہا دور تک ابیر چودھری کا پیچھا کرتا رہا۔ یہاں ابیر نیچے گئی، وہیں اوٹ میں چھپی ساحل کی کرائم پارٹنر نکل کر سامنے آئی۔ کیا پلان کام کیا؟ سجل نے اشتیاق بھری نظروں سے پوچھا۔ مجھے تو لگ رہا ہے ہم ایویں آگ بھڑکا رہے ہیں، اصل میں تو چنگاری پہلے ہی لگ چکی ہے۔ ہماری نہ صحیح ان دو کی وائبس تو میچ کی۔ تھینک گاڈ، عنقریب ایک دھواں دار عشق دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ ساحل کی غیر واضح گفتگو آدھی سجل کے پلے پڑی اور آدھی سر پر سے گزری۔ مطلب میں باجوں کے رخصت ہونے کی خوشی میں دو نفل مان لوں نا؟ سجل کی بے قابو خوشی پر ساحل کے ہونٹوں پر رینگتی مسکراہٹ لمحے میں غائب ہوئی۔ دو نفل؟ اتنی مہربان دل نہ بنا کرو، ہارٹ اٹیک آ جائے گا مجھے۔ جاؤ نیچے افطاری بنانے میں ہاتھ بٹاؤ سب کا۔ ساحل نے واپس پلٹ کر اپنے لیپ ٹاپ کو اٹھایا اور جگہ سنبھالے بیٹھا۔ میں دنیا میں عیش کرنے آئی ہوں، کام نہیں ہوتے مجھ سے۔ اور ایک بات ابھی سے سن لیں ساحل جی، شادی کے بعد بھی میں ایسی ہی رہوں گی۔ اگر مجھے کام ہی کرنے ہوتے تو کسی کلرک یا دہاڑی دار سے نہ شادی کر لیتی، آپ سا فیوچر سائنٹسٹ کیوں چنتی؟ سجل کے پلان سنے ایک لمحہ تو ساحل سکتے میں چلا گیا۔ واٹ؟ میرے کام بھی نہیں کرو گی؟ ساحل نے اسی کیفیت میں بڑبڑاتے پوچھا۔ اپنے کام خود کرنے چاہیے نا، میں اپنی بڑی اماں اور بوا سے کروا لوں گی، کیونکہ ان کی بہت لاڈلی ہوں نا، اور مجھے کوئی کام نہیں آتا، لیکن آپ اپنے کام خود کرنا، اوکے نا؟ سجل نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے یقین دہانی چاہی، جس پر ساحل نے گہرا سانس کھینچ کر آزاد کیا۔ میں اگر تم سے شادی نہ کروں پھر؟ ساحل نے گہری نظروں سے سجل کا چہرہ فوکس کرے پوچھا، جو آگے سے ہنس پڑی۔ تو آپ جس سے مجھے چھوڑ کر شادی کریں گے نا، اس کے قتل میں جیل چلی جاؤں گی، سمپل۔ اسی مسکراتے مگر زہریلے انداز میں وارن کرے وہ وہاں سے پلٹ گئی، جبکہ ساحل پہلی بار اس پار ہوتی جلن پر کھسیانا سا ہنس پڑا۔ تو مہر فاطمہ کی فکر نہ کر، قابو کر کے اس سے وہ بھی منوا سکتا ہوں جو وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ بس تو بتا ہم کب آئیں آہون کے لیے بیر کو مانگنے؟ میرا خیال ہے پرسوں دوسرا جمعہ ہے رمضان کا، تو مبارک دن ہے۔ اگر حالات پرامن رہے تو منگنی کی چھوٹی سی رسم بھی کر دیں گے۔ کرم داد اپنے آفس میں موجود تھے اور ہر شام کے ساتھ ویڈیو کال کے سنگ کنیکٹ تھے۔ ان کے ہتھیلی پر سرسور جمانے نے تو کرم داد کی سٹی گم کر دی۔ ہر شام مجھے نہیں لگتا بیر مانے گی یار، میں اس سے زبردستی نہیں کر سکتا، وہ جتنی سخت مزاج ہے اندر سے اتنی حساس ہے۔ میں جانتا ہوں وہ شادی کرنے کے حق میں نہیں ہے، اپنی زندگی میں وہ سب سے زیادہ کلوز بھائی صاحب سے تھی، مطلب بے حد جڑی تھی، اور ان کی اچانک موت نے اسے ذہنی اور دماغی طور پر نہ سنبھلنے والا جھٹکا دیا۔ اور پھر جب محمد بھائی کا انتقال ہوا تو حاجرہ کی جو خراب حالت ہوئی تھی وہ بھولی نہیں ہے۔ پھر چچی سے بھی بہت اٹیچ تھی، وہ بھی چلی گئی اچانک سے ابا جی نے مرنے سے پہلے۔ پھر جب میری اور حاجرہ کی شادی کا فیصلہ کیا وہ بہت ڈسٹرب ہوئی، اپنے بابا کی محبت وہ میرے پاس دیکھ کر چھپ چھپ کر روتی رہتی تھی۔ یہ رشتوں کے گنجل اس کی کمزوری ہیں، ان کا چھن جانا اس کی ذات کا سب سے بڑا ڈر، تبھی تو شادی جیسے بندھن سے اسے اکتاہٹ ہونے لگی۔
پچھلے 5 سالوں میں کیسا کیسا بہترین رشتہ نہیں آیا اس کے لیے، لیکن اس کے پاس انکار اور جھکی نظر ہوتی تھی بس۔ اب اچانک میں اس پر یہ فیصلہ مسلط کرتا سراسر ظالم لگوں گا۔ کرم داد کی ہر بات سنے حشام بھی کچھ سنجیدہ ہوئے، بلکہ اب تو بیر کو بہو بنانے کی لگن اور پختہ ہو گئی۔ آہون گرم مزاج کا ہے یار، یہ بھی جھکنا نہیں جانتی، ایسے دو لوگ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے یار۔ کرم داد نے مزید وضاحت دی، جبکہ حشام کسی گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ میں اور مہر ایک دوسرے سے بالکل الگ تھے، پھر بھی ساری زندگی ایک دوسرے سے لڑتے گزری۔ یہ بس ہمارے وہم ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک جیسے لوگ ہی ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے وہم چھوڑ دے، بس ہمیں آنے کی اجازت دے، باقی میں خود ابیر سے اس بارے بات کروں گا۔ حشام کے اصرار پر کرم داد چودھری کا انکار مان پڑا، ہنس پڑتے بات کا اینڈ کیا جو رضامندی تھی۔ چل ٹھیک ہے یار، تو نہیں چھوڑے گا، آجا پرسوں کی افطاری پر۔ گویا دونوں دوستوں میں بات مل جل کر بیٹھنا طے پائی۔ کرم داد نے کال بند کی اور ساتھ ہی آہون کا نمبر ملایا۔ وہ وضو کیے بس افطاری کے لیے نکل رہا تھا تاکہ وہیں سے مسجد نکلے۔ کرم داد نے انکل کی کال پر چہرے کے بگڑتے زاویے سنوارتے کال پک کرتے فون کان سے لگایا۔ افطاری آج بڑی حویلی کرنا آہون، منع مت کرنا ورنہ دل دکھ جائے گا میرا۔ کرم داد نے بہت مان سے درخواست کی، جس پر آہون نے منع کرنا مناسب سمجھا بھی نہیں۔ جی بہتر انکل، فرما برداری دکھاتے جناب کال بند کرے۔ ابیر کے خیال پر ذرا بے آرام ہوئے، مگر انکار کا کوئی پختہ جواز نہ تھا، تبھی دل کو جلد سنبھال لیا۔ ایک تو آج میں نے اس سے جو بکواس کر دی ہے اس کی شرمندگی نہیں جا رہی، اور چچا جان نے سے افطاری پر بلا لیا۔ میری زندگی کو ہو کیا گیا ہے؟ جب سے ابیر نے سنا سخت پریشان تھی، جبکہ حاجرہ اور تنویر کی توجہ فروٹ سیلڈ بناتی ابیر پر تھی، جو سیب کاٹ کر پھینک رہی تھی اور چھلکے فروٹ سیلڈ میں ڈال رہی تھی۔ میری زندگی کو نہیں، شاید مجھے کچھ ہو گیا ہے۔ ساحل تیرا بیڑا غرق ہو۔ ابیر کے چہرے پر ایک رنگ آیا، ایک گیا، جبکہ ابیر کی حرکت پر حاجرہ اور تنویر بڑی مشکل سے اپنی ہنسی رو کے ایک پکوڑے تل رہی تھی اور دوسری کھجور شیک بنانے کی تیاری میں تھی۔ میرا بچہ آج تھک گیا ہے، حاجرہ کی شفقت سے پکارنے پر ابیر گھبرا کر چونکی اور ہانک بنی سر اٹھا کر گردن گھمائے اماں کو دیکھنے لگی، جنہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اس کی توجہ سیلڈ باؤل پر دلوائی۔ سارے چھلکے دیکھ کر ابیر کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ دھس جائے۔ اوف ابیر، تیرے ہوش و حواس کہاں ہیں؟ شرمندہ سا ہوئے جلدی سے سارے چھلکے نکال کر سائڈ کرے وہ دونوں خواتین کی طرف دیکھنے لگی، جن کا دھیان ابیر پر نہ تھا۔ بس آج لوڈنگ نے کافی تھکا دیا اور ابھی بھی دھیان اسی پر تھا کہ پتہ نہیں کام پورا کیا ہوگا ان نمونوں نے یا نہیں۔ ابیر نے بھلے دونوں بولی بالی خاتون کو پھسلا دیا ہو، پر ان دو کے تجربے کہہ رہے تھے کہ ابیر چودھری کے ساتھ کچھ تو ہوا ہے۔ اوپر سے باہر لاؤنج میں روحان، سجل اور ساحل نے لوڈو جیسا منحوس کھیل کھول کر ویسے ہی چیختے نحوست پھیلا رکھی تھی، جو ابیر کو سخت چبھ رہی تھی۔ مان گئے ہم، تنویر بوا نے متبسم سا ہوتے جتایا، جس پر ابیر نے کام وہیں چھوڑا اور وہاں سے فرار ہوتی باہر آئی تو تینوں کو سانپ سونگھ گیا۔ یہ وقت ہے سب کا، بند کرو یہ داج اپنا اور اٹھ کر وضو کر کے کوئی اپنی عقلوں کے جالوں کے ہٹنے کی دعا کر لو تاکہ قبولیت ملے۔ ابیر نے تینوں کو ہانک لگاتے ڈپٹا، مگر اس سے پہلے تینوں ہی منہ بسوڑ کر آدھا گھنٹہ رہنے پر بڑبڑا کر ادھر ادھر ہوتے آہون کی آواز پر رک گئے۔ کیوں ختم کر رہے ہو؟ ابھی آدھا گھنٹہ ہے، چلو میں بھی آتا ہوں، ایک گیم ہو جائے۔ آہون نے جان بوجھ کر ابیر کو زج کرتی نظروں سے دیکھتے انٹری ماری، جبکہ کرم داد سے وہ دروازے میں ہی مل چکا تھا۔ سجل، روحان اور ساحل تینوں ہی فرما برداری سے واپس بیٹھے، اور اب چوتھا بندہ آہون تھا، جس نے بڑے مزے سے چوکڑی مار کر بیٹھتے روحان کی تھمائی گاٹیاں مٹھی میں دبائی۔ آہون پتر آیا ہے، صدقے جی آیا نو میرا پتر۔ ابھی ابیر کچھ کہتی تنویر بوا اور حاجرہ اماں کو آ کر آہون سے ملتا دیکھے سیخ پا ہوئی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا، دونوں سے سعادت مندی کے سنگ ملتا، نہ جانے خود کو کون سا کوہ نور سمجھے بیٹھا تھا۔ ابیر کا تاب دفتن بڑھتا گیا، پر وہ کچھ بول کر مزید اپنا لیول نہ گھٹائے واپس کچن کا رخ کر گئی۔ وہاں بھی حاجرہ اور تنویر بوا کے پاس ایک ہی ٹاپک تھا، آہون جبرائیل۔ ابیر جبر کی ماری سنے گئی، بس چلتا تو چیخ کر دونوں کو اس آدمی کی تعریفوں سے روک ڈالتی، پر آگے ہی خود کو کافی آکورڈ فیل کر رہی تھی۔ آہون نے کہا ہے وہ روح افزا نہیں پیتا، نہ کھجور کا شیک، تو اس کے لیے لسی بنا لے بیر پتر، میٹھی بنانا، زعفران بھی ڈال دینا، خوشبو دوبالا ہو جائے گی۔ ابھی ابیر اپنا خون ہی جلانے میں لگی تھی کہ چچا جان کے نئے حکم پر سڑ کر سوا ہوئی، پر مرتی کیا نہ کرتی کہ مترادف یہ بھی کرنے لگی۔ لاؤنج سے ان چاروں کی آوازیں مسلسل ابیر کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ ابیر نے دہی میں پانی ملانے کے بعد چینی کے بجائے نہ جانے کیا سوجی کہ نمک کی چمچ انڈیل دی اور زعفران کی جگہ مرچی کا پاؤڈر ہلکا سے چھڑک دیا۔ حالانکہ وہ ایسی ہرگز نہ تھی، پر کوئی تو نیا جذبہ حاوی تھا جو اسے گیلی لکڑی سا سلگا رہا تھا۔
ہر افطاری کو بس 2 منٹ رہے تو ابیر اور تنویر بوا نے سارے ڈائننگ پر لوازمات رکھے اور سب نے ہی آ کر اپنی اپنی جگہ سنبھالی۔ ابیر اور آہون ایک بار پھر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ روزہ کھلنے کا سائرن بجا تو سب نے کھجور سے روزہ افطار کرتے پانی پیا۔ آہون نے اپنے سامنے رکھے لسی کے گلاس کو اٹھایا اور جیسے ہی پہلا سپ لیا چہرے کے زاویے بگڑے۔ بساختہ نظر سامنے بیٹھ کر پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا کر محظوظ نظروں سے دیکھتی ابیر پر پڑی۔ یہ اسی کی کارستانی ہے، مجھے یہ زہریلا محلول پلا کر مارنے پر تل گئی ہے۔ ساحل کو لگتا ہے یہ مجھ پر فلیٹ ہے، اس کی شکل ہے کسی پر مر مٹنے والی فرعون صفت عورت۔ اب اس کو نگلنا پڑے گا۔ اگلا تو کرم داد انکل ہاں شرمندہ ہوں گے۔ میرے منہ کا ذائقہ خراب کیا ہے نا تم نے، تو اس سے بدوائیں بھی تمہارے لیے ہی نکلیں گی۔ آہون نے دل میں سوچتے خوب آہیں دی اور بڑی مشکل سے وہ گونڈ نکلتے ہی پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا، جبکہ بیر کی دبی چھپائی مسکراہٹ وہ اچھے سے دیکھ چکا تھا۔ مجھ پر فلیٹ ہو سکتا ہے، ورنہ یہ گونڈ اگل کر تماشا ضرور کرتا۔ چپ چاپ میری شرارت سہ لی، مطلب دال میں کچھ تو کالا ہے۔ ابیر بھی دل میں گہری تحقیق کرتی اپنی افطاری کر رہی تھی۔ ان دو کا ایک دوسرے کے سوا کہیں دھیان نہ تھا اور آج کے دن کی یہ سب سے تشویشناک بات تھی۔ جاری ہے جی جناب، تو کیسی لگی ایپی؟ کیا خیال ہے ہزر کی انٹری کروائی جائے، جو ایک بڑی مستی سے بھرا ہوا ایک سیشن ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ناول بہت مزے کا ہونے والا ہے۔ بیسٹ سین اور ڈائلاگ ضرور بتائیں اور چینل بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ کون سا سین بیسٹ لگا یہ ضرور بتایا کریں اور اچھا سا تبصرہ بھی ضرور دیا کریں۔ تو ملتے ہیں 8 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔